अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 10 है, सूरत तौबा है, आयत नंबर 6 और रुकू नंबर 7 के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफ़ा किस तरह, यकूनो हो सकता है या होगा, दिल मुशरिकीन वास्ते हकीकी शिरक करने वालों के अहदन कोई अहद, इंदल्लाह पास अल्लाह ताला के, व इंदा रसूल ही और पास उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला जो है फरमाते हैं कि मोमिनीन जो मुशरिक हैं उनका अहद जो है वो अल्लाह और अल्लाह के पैगंबर के हाँ किस तरह जो है वो मुमकिन हो सकता है कि वो अहद पे मुशरिकीन जो है वो पुख्ता रहें। मुशरिकीन काफिर जो भी अहद करते हैं, जैसे बनी इसराइल ने अल्लाह ताला से अहद किया था और वो अहद उन्होंने नहीं पूरा किया था, बार बार अल्लाह के अहद को तोड़ते थे। इस तरह मुशरिक जो है, काफिर भी मुशरिक ही होता है। मुशरिक जो हैं उनका अल्लाह के रसूल के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहद पूरा करना नामुमकिन है। इल्ला सवाए अल्लाह जीना उन लोगों के आहद तुम अहद किया तुमने ईमान वालो इंदल मस्जिद हराम पास ख़ास मस्जिद ख़ास एहतराम वाली के, यानी मक्का की वो मस्जिद जिसमें अल्लाह का घर है। इस मक्का की हदूद के अंदर जो मुशरिकीन हैं उनके साथ तुमने जो अहद किया है वो उसको जो है जारी रखो, और इसके बाहर जो है इर्द गिर्द के मुशरिक जो है वो पूरे नहीं उतर सकते अपने अहद पर, वो लाज़मन जो है वो अहद को तोड़ेंगे। फमस्तकामू बस जब तक इस्तकामू वो कायम रहें मुशरिक, लकुम वास्ते तुम्हारे, जिन मस्जिद हराम की हदूद के मुशरिकीन से तुमने अहद किया है तो उनसे जो है उस वक्त तक उस अहद पर कायम रहो। अहद किस चीज़ का है? सुलह सफाई का, इकट्ठे मिलकर रहना, एक दूसरे को अज़ियत ना देना। तो फरमाया है कि जो मस्जिद हराम के के करीब के रहने वाले हैं मुशरिक, फमा इस्तकामू पस लिहाजा इसलिए माँ जब तक इस्तकामू वो कायम रहें, लकुम वास्ते तुम्हारे, उनके साथ जो तुमने मुशरिकीन की मक्का के साथ जो अहद किया है, जब तक वो अपने अहद पर कायम रहें, फस्तकीमू पस तुम भी कायम रहो, लहुम वास्ते उनके। ये जो मक्का के इर्द गिर्द के रहने वाले हदूद के रहने वाले मुशरिक हैं जिनसे तुमने अहद किया है, इनके लिए है कि जब तक वो इस अहद को पर कायम रहें तुम भी कायम रहो, और इसके बाहर जो मुशरिकीन हैं उनके लिए जो है कोई जो है अहद भी नहीं है, पाबंदी। उनके लिए 4 महीने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि 4 महीने के अंदर अंदर जो है निकल जाओ, वरना तुम्हें जो है नहीं छोड़ा जाएगा। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला युहिब्बुल मुत्तकीन मोहब्बत करता है हकीकी परहेज़गारों से। कैफ़ा किस तरह हो सकता है, व इन यज़हरू और अगर वो मुशरिक जो है वो गालिब आ जाए अलैकुम ऊपर तुम्हारे, वहीं यज़हरू और अगर वो मुशरिक हैं जो वो गालिब आ जाएं अलैकुम ऊपर तुम्हारे, ला यरकुबू नहीं वो लिहाज करेंगे, ला नहीं यरकुबू वो लिहाज करेंगे, फ़ीकुम बीच तुम्हारे, इल्लन किसी रिश्तेदारी का, वला ज़िम्मतन और ना किसी ज़िम्मेदारी का। फरमाया मुशरिक जो हैं वो अगर तुम पर उनको गलबा हासिल हो, वो तुम पर ताकतवर होकर जो है गालिब आ जाएं, तो तुम्हारे साथ जो है ला यरकुबू वो कोई रियायत नहीं करेंगे,
کوئی لحاظ نہیں کریں گے فیکم بیچ بارے تمہارے، اِلَّن کسی ذمہ داری کا، اِلَّن کسی رشتہ داری کا، ولا ذمتاً اور نہ کسی ذمہ داری کا۔ مشرک اگر طاقتور ہوئے تو وہ تم کو ضرور نقصان پہنچائیں گے، تم کو ضرور جو ہے وہ قتل کریں گے، اور انہیں کوئی رشتہ داری کا اور کوئی کسی قسم کی ذمہ داری کا جو ہے عہد کی یا کوئی اور ذمہ داری کا بالکل احساس نہیں وہ کریں گے، اس لیے ان سے چوکس رہنا۔ یرزون وہ راضی کرتے ہیں یا کریں گے تم کو بافواہہم ساتھ اپنے منہوں کے۔ یہ مشرک جو ہے اپنے جو ہے تم سے بچنے کے لیے، جان بچانے کے لیے تمہیں خوش کریں گے اپنے منہ کی باتوں سے۔ فرمایا وَتَأْبَى اور انکار کرتے ہیں، ابا سے تا لگ گئی ہے تو تأبا فعل مضارع بن گیا، وَتَأْبَى اور انکار کرتے ہیں یا کریں گے قلوبہم دل ان کے۔ یہ مشرک جو ہیں اگر تم پر ان کو قوت حاصل ہو گئی تو نہ تو کسی رشتہ داری کا کوئی لحاظ کریں گے اور نہ کسی ذمہ داری کا کہ ہم نے کوئی عہد کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، یہ بالکل کسی چیز کا لحاظ نہیں کریں گے اور تم پر جو ہے یہ حملہ آور ہو جائیں گے۔ فرمایا یرزونکم وہ راضی کرتے ہیں تم کو بافواہہم ساتھ اپنے منہوں کے، وہ صرف زبان سے جو ہے تمہیں جو ہے وہ خوش کرتے ہیں لیکن دل سے اندر سے یہ وہ تمہارے جو ہے وہ دشمن ہیں۔ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ اور انکار کرتے ہیں دل ان کے، جو زبان سے کہتے ہیں تمہیں خوش کرنے کے لیے جی ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم جو ہے تم جو کہو گے ہم کریں گے، ان باتوں کی ان زبان سے وہ باتیں تو کرتے ہیں لیکن دل ان کے جو ہے ان باتوں سے انکار کرتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، دل ان کے کہتے ہیں کہ بالکل نہیں ساتھ دیں گے۔ فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ اور زیادہ لوگ ان میں سے فاسقون نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اشتروا انہوں نے خریدا بآیات اللہ بدلے اللہ کی آیتوں کے، نصیحتوں کے، ثمناً قلیلاً مول تھوڑا۔ یہ کلمہ پڑھنے والے منافق جو دل سے قرآن کو آسمانی دین کو نہیں مانتے، انہوں نے اپنے مذاہب تیار کر لیے ہیں، فرمایا کہ یہ اللہ کی آیتوں کا مال جو ہے وصول کرتے ہیں، آیتیں سنانے کا معاوضہ وصول کرتے ہیں، اور یہ معاوضہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں، جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، لیکن جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو دنیا کے تھوڑے مال کی خاطر یہ جو ہے اللہ کی آیتیں جو ہے لوگوں کو سنا کر ان سے دنیا کا مال بھی وصول کرتے ہیں، فصدوا عن سبیلہ اور وہ روکتے ہیں اس اللہ کے راستے سے۔ یہ آیتیں سناتے ہیں تو آگے سنانے کے بعد جو ہے اس میں جو ہے اس کے جو ہے جو آسمانی تفسیر ہے اس کے الٹ وہ اپنے فرقوں کی باتیں جو ہے ان کو سکھاتے ہیں۔ جس سے میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کی بات بتائی تھی، وہ کہتی تھی کہ جی یہ جو ہے قدوری کی جو شرح ہے یا ٹرانسلیشن ہے ہدایہ، یہ جو ہے قرآن کی تفسیر ہے۔ تو ہدایہ میں نے کہا یہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے، یہ قرآن کی تفسیر تو آسمان سے اللہ نے خود جاری فرمائی ہے اور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہے، اور یہ قدوری جو ہے یہ تو بعد کی لکھی گئی ہے، عراق میں لکھی ہے امام قدوری نے، اور وہ باتیں ہیں جو امام ابو حنیفہ کی۔ تو یہ تفسیر کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اشتروا بآیات اللہ، خریدا انہوں نے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیات کے، ثمناً قلیلا مول تھوڑا۔ یہ آیتیں جو ہے لوگوں کو سنا کر دنیا اکٹھی کر رہے ہیں، اور کس لیے سناتے ہیں؟ فصدوا عن سبیلہ، آیتیں بھی پڑھتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ان آیتوں کی تشریح، ان آیتوں کی تفسیر، اپنے نظریات، اپنے اعلیٰ حضرت، اپنے اماموں کی باتیں، گمراہ باتیں جو ہے لوگوں کو سکھا کر ان کو اللہ کے دین سے جو ہے دور لے جاتے ہیں۔ اور قرآن پاک نے یہی جو ہے خصلت
یہود و نصارہ کے علماء کی بیان کی ہے قرآن پاک میں، ہم پیچھے پڑھ کر رہے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ تو ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ اپنے جو ہے عالموں اور راہبوں کی پوجا کرتے تھے، بات مانتے تھے، ان کو رب جانتے تھے۔ تو دوسری آیت ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ آیت ابھی ذہن میں نہیں آ رہی، مفہوم اس کا یہی ہے جو یہاں آیت کہہ رہی ہے نا، بالکل یہی مفہوم ہے اس کا کہ یشترون بہ ثمنا قلیلا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ یہ ہے آیت کہ ان کثیر من الاحبار، احبار حبر سے جمع، حبر کے معنی عالم، یہودیوں کے عالم، فرمایا بے شک بہت سے یہودیوں کے عالم، والرہبان ہیں اور عیسائیوں کے راہب، یاکلون اموال الناس سے لوگوں کا مال بھی کھا جاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ اور ان کو اللہ کے راستے سے گمراہ بھی کرتے ہیں۔ بالکل وہی کھیل تماشا جو ہے اللہ کے دین کے ساتھ یہ آج جو ہے فرقے جو ہے یہی تماشا کر رہے ہیں۔ وہ اپنے فرقوں کی تفسیریں جو ہے آیات پڑھ کر اپنے فرقوں کی تفسیریں بیان کر کے لوگوں کو اللہ کے قرآن سے توڑ کر اپنے فرقوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ جھوٹی تفسیریں، من گھٹ تفسیریں جو ہے سنا کر لوگوں کو آسمانی قرآن اور آسمانی اس کی تفسیر سے جو ہے محروم کر دیتے ہیں اور ان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ بالکل یہود و نصارہ کے عالموں والی بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے یہاں پر۔ ہمارے جو فرقوں کے مولوی ہیں، مفتی ہیں، بالکل یہی کچھ کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ علماء مفتی بنے ہوئے ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ یہود و نصارہ کی غلامی، کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں اللہ کی زمین اور اس کی مخلوق پر۔ کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے کافروں کا کوئی فتنہ مسلط کیا تھا؟ مکہ کے کافروں کا کوئی جو ہے فتنہ مسلط کیا تھا مدینہ کی ریاست میں؟ یا یہودی جو ہے ان کا کوئی فتنہ جو ہے مسلط کیا تھا؟ انہوں نے تو آسمانی دین جو ہے نافذ کیا تھا مدینہ کی ریاست میں۔ اور آج کی علماء اور مفتی دیکھ لو، کلمہ نبی علیہ السلام کا پڑھتے ہیں اور فتنہ کافروں کا مسلط کر کے بیٹھے ہیں اللہ کی زمین اور اللہ کی مخلوق پر، کلمہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور فتنہ آئین قانون دین کس کا؟ کافروں کا، یہود و نصارہ کا مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ حقائق ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ قیامت کے دن اگر ہم نہیں مانتے ہیں ان کو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کوئی عذر نہیں سنے گا۔ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کی محنت جو جزیرۃ العرب کے اندر انہوں نے جو ہے کفر و شرک ختم کر کے جو ہے آسمانی دین نافذ کیا تھا، وہ آج بھی زندہ ہے، ثبوت کے لیے، دلیل کے لیے، لوگوں کے لیے کہ دنیا کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہے وہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جن کی نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے تربیت کی تھی، ان کے نقش قدم پر چل کر جو ہے یہ بھی اللہ کے آسمانی دین کو جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر نافذ کرے اور عدل و انصاف اور امن و سلامتی جو ہے مہیا کرے لوگوں کو۔ لیکن آج جو ہے یہ جعلی علماء اور جعلی مفتی فرقوں کے بالکل الٹ چل رہے ہیں، کھلم کھلا الٹ چل رہے ہیں۔ اللہ کسی قسم کا بہانہ قیامت کا دن قبول نہیں کرے گا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ کیوں نہیں پتہ ہے؟ کیا آپ لوگ جو ہے یا آپ کے پڑوس والے جو ہے وہ عمرہ حج نہیں کرنے جاتے؟ کیا وہاں پر اسلام آج بھی نافذ نہیں ہے؟ کیا امن سلامتی نہیں ہے وہاں پر؟ کیا وہاں کے حکمران جو ہے وہ چور ڈاکو بدماش ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی اسمبلیاں بنا رکھی ہیں کہ جن کے جو ہے اسمبلیوں کے جاہل جو ہیں بدماش جو ہیں ان کو آئین بنانے کا جو ہے انہوں نے ذمہ داری دی ہوئی ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ آج بھی وہاں پر اسلام نافذ ہے، اللہ نے اس کو قیامت تک رکھنا ہے، قیامت تک رہے گا۔
تاکہ قیامت کے دن کوئی ملک، کوئی کلمہ پڑھنے والی قوم جو ہے یہ نہ کہہ سکے جو ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ اسلام بھی نافذ کرنا ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اشتروا بآیات اللہ، یہ جو منافق ہیں جو منہوں سے جو ہے تمہیں راضی کرنے کے لیے بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، اور دل ان کے جو ہے ان باتوں سے انکاری ہیں، الٹ ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں تمہیں، اور زیادہ ان کے نافرمان ہیں رب کے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے قیمت وصول کرتے ہیں، تھوڑی دنیا کا مال، اور وہ لوگ اس کے راستے سے صدو روکتے ہیں۔ یہ فرقوں کے جو ہے علماء اور مفتی جعلی جو ہیں یہ آیتیں پڑھ کر اپنے فرقوں کی من گھڑت باتیں جو ہے جھوٹی باتیں جو ہے لوگوں کو سکھاتے ہیں، اور پھر ان کو فصدوا عن سبیلہ، یہ الفاظ غور اب خود ترجمہ کرنے، بے شک کوئی مشکل نہیں ہے، اس اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں۔ آج کے منافق جو ہے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، جو یہود و نصارہ کے علماء کرتے تھے کہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور ان کا مال بھی کھا جاتے تھے، آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ لوگوں کو جو ہے اسمبلیوں میں شامل کر کے ووٹ لے کر دے دلا کر یہ لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں اور ان کا مال بھی لوٹ رہے ہیں شیطانی جمہوریت کے ذریعے، کافروں کے فتنے کے ذریعے، بالکل وہی چیز ہے۔ فرمایا انہم، بے شک وہ، ساء برا ہے، ما کانوا یعملون، جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ منافق جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ، یہ بہت برا کام ہے۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اگر دنیا سے جانے سے پہلے جن کو گمراہ کیا ہے ان کی اصلاح نہ کی اور اللہ سے معافی نہ مانگی، اسی طرح چلے گئے تو جن کو گمراہ کیا سب کا بوجھ جو ہے ان کی گردن پر قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ ان سے کہے گا تم نے میرے بندوں کو کیوں گمراہ کیا تھا؟ جیسا عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر سے اللہ تعالیٰ پوچھ سکتے ہیں کہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ مجھے بتاؤ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ وہ کہیں گے یا اللہ میں نے تو ایسا کام بالکل نہیں کیا ہے، اگر میں نے کیا ہے تو جانتا ہے تو، میں نے تو ان کو تیری توحید اور ہدایت کی طرف میں ان کو لایا ہوں۔ جب اللہ کے نبی جو ہیں وہ ان سے اللہ پوچھ لے گا تو ان سے کیوں نہیں پوچھے گا وہ کہ تم نے فرقوں کے جو ہے مذاہب بنا کر جو ہے کتابیں لکھ کر لوگوں کو جو ہے قرآن سے دور کر دیا، قرآن کی تفسیر سے دور کر کے لوگوں کو گمراہ کیا، تو کیوں کیا تھا؟ تم نے میرے بندوں کو، میری مخلوق کو کیوں گمراہ کیا تھا؟ اب ابلیس بھی گمراہ کرے لوگوں کو، اور یہ جو ہے یہ بناوٹی جو ہے جعلی علماء مفتی بھی جو ہے وہ گمراہ کریں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایمانداری سے فیصلہ کریں۔ میں اس لیے یہ بار بار باتیں کہتا ہوں کہ قیامت کے دن جو ہے کوئی عذر بہانہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کرنا۔ بہتر ہے کہ یہاں قرآن کی نصیحتیں جو ہے وہ ان کو قبول کریں، ان کو سمجھیں، ان پہ عمل کریں، ان پہ یقین اور ایمان قائم کریں، ورنہ جو ہے گمراہوں کے پیچھے لگے تو گمراہوں کے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا لا یرقبون، نہیں وہ لحاظ کریں گے، فی مومن، بیچ بارے کسی بھی مومن کے، الا کسی رشتہ داری کا، ولا ذمۃ، اور نہ کسی ذمہ داری کا۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرک ہیں، اللہ کے انکاری ہیں، غیروں کے اقراری ہیں، یہ جب ان کے ساتھ قوت طاقت ہوگی تو نہ کسی رشتہ داری کا خیال کریں گے اور نہ کسی ذمہ داری کا خیال کریں گے۔ یہ ہندوستان کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے، اپنوں کو جو ہے وہ مار رہے ہیں، اور وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں بابا ہم ہندو تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت، ایمان کی دولت دے دی، اب ہم مسلمان ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہندو تھے، ہم ہندوؤں کی اولاد ہیں، ہمارا یہاں رہنا بنتا ہے، اور ہمیں آزادی ہے کہ ہم جو بھی
دین سمجھیں، سچا جو ہے اس کو قبول کریں، لیکن وہ جو ہے یہودیوں کی طرح اپنے لوگوں کو جو ہے وہ قتل کرتے ہیں۔ تو فرمایا مشرکین جو ہیں یہ کسی بھی لا یرقبون فی مومن نہیں لحاظ کریں گے وہ کسی بھی بیچ والے کسی ایمان والے کے، اذن کسی رشتہ داری کا، ولا ذمہ نہ کسی ذمہ داری کا۔ یہ مشرک جو ہے جب مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے تو رشتہ داروں کو بھی نہیں چھوڑیں گے یہ، اور نہ ان کو کسی عہد کا کوئی پاس ہوگا، ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ ہم نے کوئی عہد کیا ان کے ساتھ۔ وَأُولَٰئِکَ، اور یہ لوگ ہم المعتدون، وہی ہیں حقیقی زیادتی کرنے والے۔ فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ مشرک توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کر لیں حقیقی نماز، الصلاۃ الف لام کے خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز، فرقوں کی نماز نہیں، یہ جو حنفی نماز ہے، یہ جو جعفری نماز ہے، یہ فرقوں کی نمازیں ہیں۔ اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوتی تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو ہے پرنٹ کرواتے کہ یہ نبوی نماز ہے، نبی علیہ السلام کی نماز ہے۔ چونکہ انہوں نے پرنٹ کروایا اپنے فرقے کو، اس لیے یہ فرقوں کی نمازیں ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی اللہ کی طرف سے نمازیں نہیں ہیں جو یہ پڑھتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پس اگر وہ فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کریں حقیقی نماز، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور دیں حقیقی زکوٰۃ، فَإِخْوَانُکُم، پس تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، بیچ اس حق خاص دین کے، سچے دین کے۔ اگر یہ مشرک شرک چھوڑ کر جو ہے توحید میں آ جائیں، کلمہ دل سے پڑھ لیں، نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ دیں، جو دونوں کام منافقین کے لیے بہت بھاری ہیں۔ نماز پڑھنا بھی منافقین کے لیے بہت بھاری ہے، اور زکوٰۃ دینا بھی جو ہے یہ بہت ناممکن ہے، بھاری ہے، تاوان چٹی سمجھتے ہیں منافق اس کو۔ تو اگر وہ نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دیں، تو فَإِخْوَانُکُم فِی الدین، پس وہ بھائی ہیں تمہارے بیچ حقیقی دین کے۔ پھر ان کے ایمان کو قبول کر لو اور ان کا اپنا بھائی بنا لو۔ اگر وہ شرک چھوڑ کر جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم تفصیل سے، وضاحت سے بیان کرتے ہیں یہ تمام آیتیں، لِقَوْمٍ، واسطے اس قوم کے، یعلمون، جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِنْ، اور اگر ناقصوا، وہ قسم توڑ دیں، عہد توڑ دیں، ایمانہم، قسمیں اپنی، من بعد عہدہم، اپنے عہد کے، اگر انہوں نے جو اپنے ہمارے ساتھ عہد کرتے ہوئے قسمیں کھائی تھیں، اگر وہ جو ہے قسمیں توڑ دیں، وَطَعَنُوا، اور تانا دیں، عیب لگائیں، فی دینکم، بھی تمہارے دین کے۔ اگر مشرک جو ہے کلمہ پڑھنے کے بعد نماز اور زکوٰۃ کی بجائے وہ اپنی قسموں کو توڑ دیں، اپنے عہد ختم کر دیں، اور تمہارے دین پر جو ہے الزامات لگائیں، عیب لگائیں، فَقَاتِلُوا، پس قتل کر دو، ائمۃ، اماموں کو، الکفر، حقیقی کفر کے، تمام کفر کے۔ اگر یہ جو ہے جو تم سے عہد کیا ہے قسمیں کھا کر کہ ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم دونوں جو ہے ایک دوسرے کی مدد کریں گے، خیر خواہی سے رہیں گے معاشرے میں، اور اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں جو انہوں نے عہد کے وقت کھائی تھیں، اور تمہارے دین میں جو ہے وہ عیب لگائیں، تمہارے دین پر الزام لگائیں، تو پھر اب جو ہے ان کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ فَقَاتِلُوا، پس قتل کرو، لڑائی کرو، ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں سے، جو کافروں کے لیڈر ہیں، سردار ہیں، ان سے لڑائی کرو، پہلے ان کی گردنیں کاٹو۔ نیچے والے جو ہے وہ بڑوں کے انجام کو دیکھ کر وہ خود ہی سیدھے ہو جائیں گے۔ انہم، بے شک وہ، لا ایمانہ، نہیں ہے کوئی بھی قسم، لہم، واسطے ان کے۔ مشرک جو ہے جو نماز قائم نہیں کرتے کلمہ پڑھنے کے بعد، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو وہ سمجھ لیجئے کہ یہ دل سے کھوٹے ہیں، اور ان کی کوئی قسم جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ جب وہ جو ہے عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں، قسمیں توڑتے ہیں، تو پھر جو ہے ان کا علاج یہی ہے
کہ کفر کے امام جو ہے سب سے پہلے ان کی گردنیں کاٹو، تاکہ وہ جو ہے اس بدماشی سے، سینہ زوری سے، مسلمانوں پر زیادتی سے باز آ جائیں۔ جو نصیحت سے باز نہیں آتے تو پھر لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے، پھر ان کی جو ہے ٹھکائی کرو ٹھیک طور پر، ان کے پھر جو ہے ان کو قتل کرو، اور کوئی علاج نہیں ہے۔ الا تقاتلون، کیا نہیں، کیا لا تقاتلون، نہیں تم لڑائی کرتے ایمان والو، قومن، ایسی قوم سے، ناقصو، جنہوں نے توڑ دیا ایمانہم، اپنی قسموں کو، جو عہد پر عہد کرتے ہوئے جو انہوں نے قسمیں کھائی ہیں اور بعد میں انہیں توڑ دی ہے، اپنی قسمیں توڑ دی ہیں۔ اے ایمان والو، کیا تم ایسی قوم سے جو ہے لڑائی نہیں کرتے؟ تمہیں ایسی قوم سے لڑائی کرنی چاہیے جو تمہارے ساتھ عہد کرتے ہوئے نے قسمیں کھا کر یقین دلایا تھا کہ ہم تمہارے دل سے تمہارے ساتھ ہیں، دوست ہیں۔ اب انہوں نے جو ہے تم سے جو ہے بدعہدی کی ہے، قسمیں توڑ دی ہیں، تو کیا تم ان سے جو ہے لڑائی نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں ناقص توڑ دیں؟ وَہَمُّوا، اور انہوں نے ہمت کی، ارادہ کیا، بے اخراج الرسول، ساتھ نکالنے خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے نکال دیا۔ یہ مکہ کے مشرکین جو ہیں ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، دیگر مشرکین کے خاص طور پر مکہ کے مشرک جو ہے کہ انہوں نے تمہارے پیغمبر کو، جو اللہ کا حقیقی رسول، حقیقی پیغمبر، اس کو مکہ سے نکالنے کی کوشش بھی کی۔ وَهُمْ بَادَؤُوكُمْ، اور وہ لوگ بَادَؤُوكُمْ، انہوں نے ابتدا کی تم سے، پہل کی تم سے، اول مرۃ، پہلی بار انہوں نے تم پر جو ہے زیادتی اور ظلم میں پہل کی ہے۔ ہم نے تو ایمان والوں کو روک رکھا ہے کہ کافر اگر امن پسند ہو تو اس کو کچھ نہیں کہنا، لیکن کافر جب جو ہے وہ مسلمانوں پر جو ہے بدماشی شروع کر دے تو پھر ان کا جو ہے پیچھا کرنا ہے، ان کو قتل کرنا ہے۔ فرمایا وَہَمُّوا، اور اس قسمیں توڑنے والی قوم جو ہے انہوں نے قصد کیا، ہمت کی، کوشش کی، بے اخراج الرسول، ساتھ نکالنے خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، مکہ سے نکالنے کی انہوں نے کوشش کی۔ وَهُمْ بَادَؤُوكُمْ، اور انہوں نے ابتدا کی تم سے، پہل کی تم سے، اول مرہ، پہلی بار انہوں نے جو ہے نبی علیہ السلام اور ایمان والوں کے ساتھ جو ہے مشرکین جو ہے انہوں نے پہل کی ہے زیادتی کرنے میں۔ اَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا ایمان والو تم ڈرتے ہو ان سے، مشرکوں سے، اور تم کافروں اور مشرکوں سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ، پس اللہ تعالیٰ حق کو زیادہ حق رکھتا ہے، ان تخشوہ، یہ کہ تم ڈرو اس سے۔ تمہاری جان اور موت کا مالک اور جو ہے کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ جو تمہاری زندگی اور موت کا مالک ہے، جس کے قبضے میں تمہاری زندگی اور موت ہے، ڈرنا ہے تو اس سے ڈرو، ان کے قبضے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا تو تم نے حشر دیکھ لیا بدر کے میدان میں، پھر احد میں، پھر غزوہ خندق میں، غزوات میں جو ہے تم نے ان کا مشرکین مکہ کا جو حشر دیکھ لیا۔ یہ دیگر جو ہے لوگ جو ہیں ان کا حشر تم نے دیکھ لیا، کس طرح ہم نے ان کو ذلیل و خوار کیا۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو جن کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہے کسی کی جان کا یا کسی کی زندگی کا یا کسی کی موت کا؟ مومنین، تم ان سے ڈرتے ہو؟ اب یہ ہے اس دور میں میں یہی کہوں گا کہ ہاں اللہ جی، ہمیں کافروں سے، یہودیوں سے، مشرکین سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارا ایمان خالص نہیں ہے، ہم نے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا۔ سورہ حجرات میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ہے دیہاتی جو ہے آپ کو جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، ان سے کہو کہ تم جو ہے مسلمان، ہم ایمان لائے، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کر مسلمان کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یمنون،
علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، تم میرے ساتھ مجھ پر احسان جتاتے ہو، ایمان کی دولت تمہیں اللہ نے دی ہے، اور تم جو ہے ابھی ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ جس کے ایمان میں دل میں ایمان داخل ہو جائے پھر وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے اللہ کے دین کے لیے، اپنے بیٹے، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا کسی کی۔ غزوہ احد میں ایک عورت جو ہے اس کو پتہ چلا کہ اس کا خامد، اس کا بھائی، اس کا باپ تینوں جو ہے شہید ہو گئے غزوہ احد میں۔ وہ دوڑی دوڑی جو ہے آتی ہے اور کہتی ہے مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں، ان کو تو نہیں کچھ بھی ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ تیرا خامد شہید ہو گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا باپ شہید، اس نے مجھے کہا کچھ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام جو ہے سلامت سے ہیں۔ اور وہ سیدھی نبی علیہ السلام جہاں کھڑے تھے پہاڑ کے دامنے، وہاں پہنچی اور چہرے مبارک پر دیکھ کر اس نے کہا کلو مصیبت بعد کا زائل، اے اللہ کے پیغمبر میرے سب غم جو ہے وہ آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر ختم ہو گئے، آج سلامت سے ہیں، تو مجھے نہ اپنے بھائی کا غم ہے، نہ خامن کا، نہ باپ کا، مجھے کسی کا غم نہیں۔ میں نے آپ کا چہرہ دیکھا ہے، مجھے سارے غم جو ہے وہ دور ہو گئے۔ یہ ہے خالص ایمان، جو اسلام کے لیے قربانیاں دینے والا ہے وہ ہے حقیقی مومن۔ جو اسلام کے لیے قربانیاں دینے والا نہیں ہے اور فلسطین اور ملک شام کے مظلوموں کا تماشا دیکھتا ہے، کرتا کچھ بھی نہیں ہے، وہ منافق ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اسی غزوہ میں ایک عورت ایک بچے کو پیش کرتی نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اللہ کے پیغمبر میرے اس بچے کو ساتھ، گودی میں بچہ دودھ پینے والا، بی بی میں اس کو کیا کروں گا؟ اللہ کے پیغمبر سے جب آپ کی طرف دشمن کا تیر آئے تو تلوار آئے تو میرے بچے کو آگے کر دینا۔ یہ ہے خالص ایمان جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمارے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا صحابہ کرام کو کہ قیامت کے قریب جو ہے کافر جو ہے مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے لوگ جو ہے دسترخوان پر کھانے جو ہے چنے ہوئے ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ فرمایا تعداد بہت زیادہ ہوگی، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن ان کو جو ہے وہن کی بیماری ہوگی۔ عرض کرتے ہیں صحابہ کرام اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہت الموت۔ وہن یہ ہے کہ دنیا سے وہ مسلمان بڑے ہوں گے تعداد میں، لیکن وہ دنیا سے محبت کرنے والے ہوں گے اور شہادت کی موت سے نفرت کرنے والے ہوں گے۔ وہ شہادت کی موت سے نفرت کرنے والے ہوں گے، جہاد میں نہیں شامل ہوں گے۔ وہ فلسطینیوں کا، غزہ والوں کا، شام والوں کا تماشا دیکھیں گے، لیکن خود جو ہے ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے کہ ہماری کہیں جان نہ ختم ہو جائے۔ ہمارے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرما دیا، اور نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ فرمایا اتخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو ان مشرکین سے، کافروں سے؟ فاللہ، پس اللہ تعالیٰ احق کو زیادہ حقدار ہے ان تخشوہ، یہ کہ تم ڈرو اس سے، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ جب وہ کہہ دے کہ کافروں نے تم پر حملہ کر دیا ہے، یغال کر دی ہے، اب تم بیٹھے نہ رہو بلکہ ان کے مقابلے میں آؤ اور میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن ہم نے اس کا کچھ نہیں مانا۔
فرمایا ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان والے، اگر ایمان والے ہو تو اپنے اللہ سے ڈرو، یہودیوں سے، کافروں سے، منافقوں سے نہ ڈرو۔ اور میں نے بتایا جب افغانیوں کی شامت آئی تھی، 20 سال تک بدماشی کر رہے تھے امریکہ وغیرہ، تو ہمارے ٹی وی یا چینل والے جو ہے اور خواتین و حضرات یہی کہتے تھے کہ جی بس یہ امریکہ سپر پاور ہے، امریکہ، ان کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا بس یہی تصویر تھی ان کی کہ امریکہ سپر پاور ہے، امریکہ سپر پاور ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ جانتا ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ اور ملتانی جو ہے وہ جو ہے گیلانی جو ہے وزیر اعظم تھا، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ یہ امریکہ سپر پاور ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی ہمیں اس کی غلامی جو ہے، غلامی میں رہنا چاہیے، اس کو آنکھیں نہیں دکھانی چاہیے، اس کے حکم ماننے چاہیے۔ آج بھی امریکہ کا حکم چل رہا ہے، آج بھی ساری بدماشی جو ہے پاکستان پر امریکہ چلا رہا ہے، اپنے ایجنٹوں کے ذریعے، اپنے غلاموں کے ذریعے۔ فرمایا قاتلوہم، لڑائی کرو ان مشرکین اور کافروں سے، یعذبہم، عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ بِأَيْدِيكُمْ، ساتھ تمہارے ہاتھوں کے۔ دیکھو کیسی کیسی اللہ تعالیٰ باتیں کر رہے ہیں کہ تم ان کافروں کے مقابلے میں آؤ، ان سے لڑو، اللہ جو ہے تمہارے ہاتھوں سے ان کو جو ہے سزا دے گا۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنی بات سے، اپنے اعلان سے مکر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مسلمانوں ہم اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے؟ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھا ہے؟ جب ہم نے اس کی بات ہی نہیں ماننی تو کلمہ کا کیا رہے؟ کلمہ تو ختم ہو گیا۔ فرمایا قاتلوہم، لڑو ان مشرکین اور کافروں سے، یعذبہم، عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ بِأَيْدِيكُمْ، ساتھ تمہارے ہاتھوں کے۔ جس طرح بدر میں، احد میں، دیگر غزوات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مومنین کے ہاتھوں سے مشرکین مکہ جو ہے ان کی گردنیں کٹوائیں، ان کو ذلیل و خوار کروایا، ان کو جو ہے قیدی بنا کر۔ قیامت تک اللہ کا اصول یہی ہے کہ ظالموں کو جو ہے مظلوموں کے ہاتھوں میں جو ہے، ہاتھوں سے وہ ہے جو ہو عبرتناک سزا دیتا ہے وہ۔ یہ اس کا اصول ہے، اٹل اصول ہے اس کا، یہ بدل نہیں سکتا۔ فرشتے بھیجے ہیں بدر میں، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ گھروں میں جا کر سو جاؤ، میرے فرشتے کافروں سے لڑیں گے۔ نہیں نہیں، لڑنا تم نے ہے، تمہارے ساتھ ہوں گے میرے فرشتے، لڑنا تم نے ہے۔ میں تمہارے ہاتھوں سے ان کو ذلیل کروں گا، میں مکہ کے کافروں کو، سرداروں کو، جنہوں نے تمہیں مکہ میں اذیتیں پہنچائیں، تم پر تشدد کیے، ظلم کیے، میں تمہارے ہاتھوں سے ان سے بدلہ لوں گا۔ دنیا دیکھے گی کہ وہ تمہارے ہاتھوں سے کس طرح ذلیل ہوتے ہیں۔ میں دکھاؤں گا اس دنیا کو کہ وہ کمزور جن پر مکہ والے ظلم کرتے تھے آج آگے موت کے شکنجے میں۔ آج جو ہے ان مظلوموں سے میں ان کو جو ہے ان کی گردنیں کٹواؤں گا، دنیا کو دکھاؤں گا کہ مظلوم کے ساتھ میں ہو کر جو ہے پھر ظالموں سے ہم بدلہ لیتے ہیں۔ فرمایا قاتلوہم، لڑائی کرو ان سے، یعذبہم اللہ، عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ بِأَيْدِيكُمْ، ساتھ تمہارے ہاتھوں کے، وَيُخْزِهِمْ، اور رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ، وَيَنْصُرُكُمْ، اور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تمہاری، علیہم، خلاف ان کے۔ اللہ کے معنی مقابلے میں، خلاف، اللہ کے معنی سامنے، اللہ کے معنی اوپر، وَيَنْصُرُكُمْ، اور وہ مدد کرے گا تمہاری، علیہم، اوپر، خلاف ان کے۔ دیکھو اللہ وعدہ کر رہا ہے مومنین کے ساتھ کہ اللہ جو ہے تمہارے ہاتھوں سے جو ہے ان کو، کافروں کو جو ہے عذاب پہنچائے گا، اور تمہارے ہاتھوں سے ان کو ذلیل کرے گا، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے مقابلے میں۔ کاش یہ ظالم ہمیں قرآن سے نہ روکتے، ساری قوم اس قرآن کو سمجھ کر پڑھتی تو آج ایمان کی حالت جو ہے وہ ایسی قوی ہوتی کہ کافروں کے دنوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا خوف طاری کر دیتے۔
اور ہم جو ہے ذلت اور رسوائی کی زندگی نہ گزارتے۔ یہ منافقین نے ہمیں رسوا کیا ہے۔ آگے فرمایا وہ یشفے، اور تاکہ وہ شفا دے صدور المومنین، سینوں ایمان والوں کو، صدور و قومن، سینوں اس قوم کی کو شفا دے مومنین جو ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے ہاتھوں سے ان کو رسوا کر کے، ذلیل کر کے، قتل کروا کر مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے کرنا چاہتا ہے۔ یشفے، شفا دے گا، ٹھنڈے کر دے گا صدور قوم مومنین، سینے جو ہے قوم ایمان والوں کی کے، اس سے ایمان والوں کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ جب کافر مشرک جو ہے ایمان والوں کے ہاتھوں سے قتل ہوں گے، رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، تو ان کو جو ہے خوشی حاصل ہوگی، وہ خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے اللہ نے ہماری مدد کر کے جو ہے ہم پر ظلم کرنے والوں سے انتقام لے لیا ہے، بدلہ لے لیا ہے۔ وَيُذْهِبْ، اور وہ لے جائے گا غیظ، غصہ، قلوبہم، ان کے دلوں کا۔ جب کافروں مشرکوں کو تمہارے ہاتھوں سے رسوا کرے گا، قتل کروائے گا، ذلیل کرے گا، تو وہ جو غصہ لے کر آئے تھے مسلمانوں کے خلاف، وہ سارے کا سارا غصہ جو ہے ان کا نکل جائے گا۔ جب مومنین کے ہاتھوں وہ قتل ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، تو ان کے اندر سینوں میں جو غصہ تھا ایمان والوں کے خلاف، وہ غصہ جو ہے وہ بھی غائب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جس طرح غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں تمام قبائل جو ہیں جزیرۃ العرب کے، وہ مکہ والوں کے ساتھ تھے اور مدینہ کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، اور بڑے غضبناک ہو کر آئے تھے کہ ختم کر دینا ہے مسلمانوں کو، سب نے مل کر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے سب کو دوڑا دیا، تیز آندھی چلائی، خیمے اکھڑ گئے، دلوں میں جو ہے خوف طاری ہو گیا، بھاگ گئے۔ اللہ جس طرح چاہے اپنے مومنین کی مدد کرتا ہے، اس کے پاس بہت طریقے ہیں۔ فرمایا وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور تاکہ وہ لے جائے غصہ، یذہب لے جائے غیظ، غصہ، قلوبہم، ان کے دلوں کا، وَيَتُوبُ اللَّهُ، اور تاکہ ترس کرے اللہ تعالیٰ، توبہ قبول کرے، یعنی ترس کرے، توجہ فرمائے، اللہ، اوپر ان لوگوں کے، میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ پھر اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا، جب وہ مسلمان ہو کر غلطیوں پر نادم ہوں گے، پشیمان ہوں گے، معافی مانگیں گے، تو اللہ جس کی چاہے گا جو ہے توبہ قبول کر لے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے، بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ ام حسبتم، کیا تم نے حساب لگا رکھا ہے اے ایمان والو، ان تترکوا، یہ کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے۔ ایمان والو، کیا تم نے یہ حساب لگا رکھا ہے، اندازہ لگا رکھا ہے کہ تمہیں جو ہے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، صرف کلمے پر ہی تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تم جو ہے کافروں کے مقابلے میں جو ہے غلام بن جاؤ گے، ان کے خلاف کوئی جہاد وغیرہ نہیں کرو گے، کیا تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا وہ؟ نہیں، کلمہ، صرف کلمہ جو ہے جو دین کو مکمل نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے صرف کلمے سے دین نہیں مکمل کیا، کافروں کے ساتھ جہاد لڑے، بدر میں، احد میں، خندق میں، عیسائیوں کے ساتھ تبوک میں، دیگر خطوں میں جو ہے عملی طور پر جہاد کیا، پھر ایمان کامل ہوا ہے۔ صرف کلمے سے ایمان کامل نہیں ہوتا، کلمہ جو ہے وہ تو ایک جو ہے ایمان میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ ہے کہ انسان دل سے کلمہ پڑھ کر کھرے ایمان، سچے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے عمل کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا ام حسبتم، کیا تم نے حساب لگا رکھا ہے، ان تترکوا، یہ کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما، اور ابھی نہیں،
ولما اور ابھی نہیں، یعلم آزمایا اللہ تعالیٰ نے الذین ان لوگوں کو جاہدوا جنہوں نے جہاد کیا منکم تم میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دینا، جہاد میں تمہیں شامل کر کے اس نے آزمانا ہے تم کو کہ کون سچے دل سے جو ہے قربانیاں پیش کرتا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا اور کون ہے جنہوں نے نہیں پکڑا من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، ولا رسول ہی اور نہیں پکڑا انہیں سوائے اس کے پیغمبر کے، ولا المؤمنین اور نہیں پکڑا انہوں نے سوائے مومنوں کے، ولیجہ دلی دوستی کو۔ اللہ نے آزمانا ہے کہ تم جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کو جو ہے معبود نہیں بناؤ گے، اللہ کے پیغمبر کے علاوہ جو ہے اور مومنین کے علاوہ جو ہے کسی کے ساتھ ولیجتاً دلی دوستی نہیں قائم کرو گے۔ یہ آزمائش ہوگی تمہارے دلوں کی آزمائش کرے گا اللہ تعالیٰ کلمے کے بعد، کہ کیا تم نے جو ہے اللہ کے علاوہ جو ہے کو معبود تو نہیں بنایا، تم نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، تم نے اللہ کے پیغمبر کے علاوہ اور حقیقی ایمان والوں کے علاوہ کسی کے ساتھ، کسی کافر مشرک کے ساتھ دلی دوستی تو نہیں قائم کی۔ یہ ساری باتیں آزمائے گا اللہ تعالیٰ، آزما کر فیصلہ کرے گا کہ تمہارا کلمہ، تمہارا ایمان درست ہے یا نہیں ہے۔ ویسے تو سب کو جانتا ہے، لیکن تمہیں آزمائش میں ڈال کر جو ہے آزمائے گا کہ تم کھرے ایمان والے ہو یا کھوٹے ایمان والے۔ پھر دیکھ لیں جی، ام حسبتم کیا حساب لگا رکھا ہے تم نے، ان تترکوا یہ کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، بس کلمہ پڑھ لیا تم نے، اب بس ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا، نہیں۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ اور ابھی نہیں آزمایا اللہ تعالیٰ نے الذین ان لوگوں کو جاہدوا جنہوں نے جہاد کیا منکم تم میں سے۔ جہاد والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر آزمائش کے صرف کلمے پر نہیں چھوڑے گا کہ بس اس نے کلمہ پڑھ لیا جہاد کرنے نہیں گیا تو کوئی بات نہیں، اس کو جو ہے جنت دے دیں گے، نہیں۔ جنت جو ہے تلواروں کے سائے میں ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جہاد ہوگا تو جنت ملے گی، کافروں کی بدماشی ختم کرو گے تو جنت ملے گی۔ مومنین پر کافر ظلم کریں اور ہم جو ہے وہ خاموش بیٹھیں، اپنے اپنے ملکوں میں بڑے خوشی زندگی گزاریں، یہ ایمان نہیں ہے، یہ جنت میں لے جانے والا ایمان ابھی نہیں ہے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ خباب جو ہے اپنی کمر سے کرتا اٹھاتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری مالکہ نے جو ہے مجھ پر جو ہے اتنا ظلم کیا ہے کہ میری کمر کا گوشت اس نے جو ہے بھون دیا، وہ لوہے کی چادریں گرم کر کے مجھے لٹاتی ہے کمر کے بل، میری ساری کمر جو ہے وہ جلی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خباب ابھی صبر کرو، ابھی تم پر وہ آزمائشیں نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی۔ فرمایا پہلی امتوں میں ایمان والوں پر جو یہ تشدد ہوتے تھے کہ سر پہ آلہ رکھ کر لوہے کا ان کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیتے تھے ایمان کی وجہ سے، اور لوہے کی کنگھیوں سے جو ہے ان کے جسموں کا گوشت نوچ لیتے تھے۔ پہلے لوگ جو تھے کافر ایمان والوں کو ان کے سر پر آلہ رکھ کر جو ہے چیر دیتے، 2 ٹکڑے کر دیتے، اتنا ظلم کرتے تھے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچ لیتے۔ خباب ابھی صبر کرو، ابھی تم پر وہ پہلے ایمان والوں لوگوں کی آزمائش نہیں آئی، وہ بہت بری طرح جو ہے آزمائشوں میں ڈالے گئے، ابھی صبر کرو۔
اور ہمیں تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے. ہم نے تو صرف کلمہ ہی پڑھا ہے اور یہود و نصارہ کی جو ہے ہم غلامی کر رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں کہ ہم جو ہے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، ہم جو ہے روزے بھی رکھتے ہیں. ہم جنت ہمیں نہیں دینی تو اور کس کو دینی ہے؟ یہ کافروں کا فتنہ کون دور کرے گا؟ آج کافر جو ہے فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے گھر اجاڑ دیے ہیں، بستیاں اجاڑ دی ہیں، ان کے بچے، ان کے بڑے جو ہے عورتیں مرد جو ہے ذبح کر دیے، انہوں نے شہید کر دیے ہیں. اس کا بدلہ کون لے گا؟ ہم کلمہ پڑھ کر یہ کافروں کی غلامی جو ہے کر کے بڑے خوش ہیں ہم کہ جنت ہماری ہے. کلمہ پڑھ کر غلامی کافروں کی، جنت ہماری ہے. تو پھر یہ جو غزہ اور فلسطین کے مظلوم ہیں، شام کے مظلوم، ان پر جو ظلم ہو رہے ہیں، ان کو کون روکے گا؟ اگر کلمہ والوں نے کلمہ پڑھ کر جنت میں دے دینی اللہ تعالیٰ ان کو، تو یہ جو ہے ذمہ داری کون پوری کرے گا؟ کہ مظلوموں کی مدد بھی کرنی چاہیے، کون کرے گا پھر؟ یہ سب دھوکہ ہے، فریب ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ کے جو ہے بے شک کافروں کا فتنہ مسلط کرو، بے شک جو ہے لوٹ مار کرو، بے شک کفر مسلط کرو، کوئی مسئلہ نہیں. جنت ہمارے مولوی صاحب کی، مولوی صاحب لے کر دیں گے، مفتی صاحب جنت لے کے دیں. یہ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا. یہ کیا یہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے؟ کچھ تو عقل ہونی چاہیے ہمیں، کچھ تو ہمیں سوچنا چاہیے. فرمایا واللہ، اللہ تعالیٰ خبیر، بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے، بما، ساتھ اس کے جو تعملون تم کرتے ہو. تم کلمہ پڑھنے کے بعد جو کچھ تم کرتے ہو، کافروں کی غلامیاں، کافروں کے فتنے مسلط کر رکھے تم نے ایمان والوں پر. جو تم منافقت کرتے ہو غزہ والوں کے ساتھ، ملک شام والوں کے ساتھ جو تم منافقت کرتے ہو، ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ کو ان سب کی خبر ہے، پتہ ہے. تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اپنی کرتوتوں سے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ٹائم تھوڑا رہ گیا جی، یہاں پر ختم کرتا ہوں. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.